बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बताएंगे। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत न सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के लिए दर्द सर बन चुकी है, बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठाई जा रही है और बहुत जल्द UNO और दीगर ज़राए अबलाग पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की जायज़ा लेने के लिए रियासत से बात करेंगे और पाकिस्तान में इंसानों के अगवा, नाहक कत्ल, गिरफ्तारियों पर एहतजाज किया जाएगा। हुकूमत अपनी साख को बचाते बचाते ऐसी बंद गली में चले गई, आगे भी खाई पीछे भी गई। इस हुकूमत को रखना न सिर्फ पाकिस्तान की रसवाई है, बल्कि पाकिस्तान की सियासत तबाही के दहाने पहुंच चुकी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक तरफ तो पाकिस्तान में स्मोक का राज है। ना इंसानी ना हकूकी की खिलाफ वर्जियाँ, अदालतों की हुक्मदिली, तौहीन अदालत और PTI को जेर करने के लिए हुकूमत ने तमाम तवज्जो फोकस की है। दूसरी तरफ स्मोक ने पाकिस्तान के शहरियों को लाहौर, जो सूबाई दारुल हुकूमत है, जिसमें नवाज शरीफ की हुकूमत का टेन्योर देखा जाए तो 25 से 30 साल पिछले 40 सालों में है, लोगों की ज़िंदगी अजाब करती है। स्कूलों में छुट्टियां दे दी गई हैं और ख़ुद मरियम नवाज और उनके वालिद नवाज शरीफ जनीवा में अपने इलाज की गरज से गए हुए हैं। ये पाकिस्तान के पैसों से टैक्स पेयर का जहाज़ लेकर स्पेशल चार्टर प्लेन पर वज़ीर आला पंजाब पाकिस्तानी अवाम को स्मोक के हाथों रोज़ाना बीमार होते हुए देखे अपने इलाज के लिए गई हैं। और आसफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान इस वक्त दुबई में अपना इलाज करा रहे हैं और 22 करोड़ अवाम को लाकानूनियत, फसादियत, जबर, बर्बियत, बीमारियाँ, बेरोज़गारियाँ, नाइंसाफ़ियाँ, जुल्म के दहाने छोड़ा हुआ है। इस पर नाज़रीन अब नवाज शरीफ का जाना ठहर गया है। इसीलिए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी PTI इमरान खां की हमशीरा अलीमा खां ने कहा है कि इमरान खां का कौम के नाम वाज़िया पैगाम है कि अगर ये पाकिस्तानी कौम अब बाहर सड़कों पर ना निकली। उन्होंने सहाफ़ियों से भी मुतालबा किया, उन्होंने वकला से भी मुतालबा किया, गर्ज ये कि हर मुहिब वतन से मुतालबा किया कि निकलो पाकिस्तान के लिए। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ, मुझे इक़्तिदार की ज़रूरत नहीं, मैंने बचपन से ही 17 साल की उम्र से दुनिया भर में अल्लाह ताला ने मुझे इमरान खां के बकौल सारी इज़्ज़त दी। मैंने पाकिस्तान में 3 कैंसर अस्पताल बनाए जो कोई हुकूमत भी नहीं बना सकती, नॉर्मल यूनिवर्सिटी बनाई। मैंने अवाम को शऊर देना था, दे दिया। मैं 16 माह से ज़्यादा जेल में हूँ, मैं आखिरी दम तक जेल में रहूँगा, मैं किसी डील नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में इन 2 ख़ानदानों से निजात चाहते हो, शरीफ जरदारी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान, तो बाहर निकलो। इन्होंने पुलिस को ज़ाती ग़ुलाम बना लिया है, ज़ाती ग़ुलाम। ख़ुसूसन उन्होंने पंजाब पुलिस का नाम इमरान खां साहब ने लिया कि ज़ाती ग़ुलाम बना लिया है। दीगर अदारे इनकी ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ चुके हैं। इसीलिए किसी के माँ को अगवा किया जाता है, किसी की बहन को अगवा किया जाता है, किसी की बेटी को अगवा किया जाता है, किसी के बच्चे को गन पॉइंट लेकर उसके वालद को, जो सेनेटर है या मैंने फ़ोन किया जाता है कि 27वीं तरमीम में आपने वोट ना दिया तो आपके बच्चे मार देंगे। नाज़रीन, ऐसा तो शायद इलाका गैर में भी नहीं होता, जहाँ पुलिस नहीं है, जहाँ कानून नहीं है। पंजाब में 2.5-2 लाख के करीब पुलिस है, खरबों रुपए की उनकी तनख्वाहें हैं। क्या ये अवाम दुश्मनी के लिए? क्या लोगों की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करने के लिए? ऐसी पुलिस मुहाफ़िज़ नहीं, ये आइन शिकन है। इसीलिए इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर ये कौम आज़ादी चाहती है तो 9 तारीख आज के जलसे में भरपूर जाए। दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा है कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हमें अमेरिका के इलेक्शन से कोई गर्ज नहीं। इलेक्शन में अमेरिका में कौन जीतता कौन हारता है,
انہوں نے کہا میں وزیر اعظم بھی 2018 میں پاکستان کی عوام کے ووٹ سے بنا تھا۔ میری حکومت 9 اپریل 2022 کو جو بائیڈن انتظامیہ کے ڈونلڈ ڈو کے ایک سائفر مجھے تبدیل کر دیا گیا، لیکن میں نے عوام کے ساتھ راستہ جو زیادہ مضبوط کیا۔ میں نے 70 سے زیادہ جلسے کیے، میرے پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ اب میں عوام کو کہتا ہوں کہ میں نے اپنی لیڈرشپ کو بھی کہہ دیا، اب جو احتجاج کی فائنل حکمت عملی بنانی ہے اس میں واپسی کا راستہ ہم نے بند کر دیا ہے۔ جس نے جدوجہد نہیں کرنی اب وہ پاکستان طریقے حساب میں نہیں رہے گا۔ انہوں نے واشگاف کہا کہ وکلا برادری باہر نکلے، کیونکہ اگر اسلام پاکستان میں عدالتیں بھی مکمل طور پر ختم ہو گئی جو 26ویں ترمیم میں کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا چور ڈاکو اور لٹیرے نہ تیرے نہ میرے۔ اب کیا یہ بتائیں گے کہ کون سا جج کون سا کیس سنے گا؟ انہوں نے کہا جو چوری کے مینڈیٹ سے آئے ہوئے ہیں انہیں یہ اختیار دینا پاکستان دشمنی کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا میں نے پاکستان تحریک انصاف کو کہہ دیا 9 تاریخ کو سوابی کا جلسہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا ترین جلسہ ہوگا۔ دوسری طرف ناظرین، اس جمہوریت دشمن حکمرانوں نے جسے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے، کوئٹہ میں پاکستان تحریک انصاف کے پرامن جلسے پر وحشیانہ تشدد کیا۔ پاکستان کی میڈیا تو چند اشتہاروں پر بک گیا۔ میڈیا کا اس وقت سیاہ ترین دور آ رہا ہے۔ ایسا مافیا میڈیا پر مسلط کر دیا گیا ہے جو ایک ٹیلی فون پہ ڈھیر ہو جاتا ہے، اپنے لوگوں کو کہتا ہے آج سے آپ نوکری سے نکل جاؤ۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک سمینہ پاشا صاحبہ کو بھی اسی طرح نکالا گیا۔ اسی طرح سمیع ابراہیم، عمران یاد، ہارون رشید جو پاکستان سے سب سے کریڈیبل صحافیوں میں سے ایک ہے، 55 سال انہوں نے کیا، انہیں میڈیا پہ نہیں آیا دے رہے۔ اب کوئٹہ پہ ظالمانہ ویسی ہوا، پاکستانی انٹرنیشنل میڈیا نے دکھایا، اور کہ پرامن احتجاج کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لہذا پاکستان تحریک انصاف کے بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ آپ نکلیں پاکستان کے ہر شہر سے، ہر گاؤں سے، ہر حلقے سے۔ جو اب صفحہ اول پہ لیڈرشپ نہیں ہوگی وہ تحریک انصاف میں نہیں رہے گی۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے واشگاف لفظوں میں پوری دنیا کو پیغام دیا۔ انہوں نے کہا میں پاکستان کا بہترین وکیل تھا، اس میں دو رائے بھی کوئی نہیں۔ آئینی ماہرین میں چند 5 اگر بڑے صحافی آئینی ماہرین وکلا کا نام آئے تو سلمان اکرم راجہ کا بار بار نام آئے گا۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی لگژری زندگی چھوڑ کر آپ کی آزادی کے لیے سڑکوں پہ نکلوں گا، آپ کو بھی نکلنا ہوگا۔ انہوں نے کہا مجھے بھی دھمکیاں ہیں، میری فیملیوں کو بھی دھمکی ہیں، لیکن آزادی کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اگر بانی پی ٹی آئی 16 ماہ سے دنیا کی ایلیٹ کلاس زندگی چھوڑ کے جیل کے چھوٹے سے سیل میں پاکستانی عوام کو شعور دینے اور آزادی دینے کے لیے تو ہم بھی چلیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے اور ہمارا تحریک انصاف کا کہ امریکی الیکشن پر ہمیں کوئی انصاف نہیں کرتے، ہمیں اس سے گرد نہیں ہے، ہم پاکستان کی قوم پاکستان کے فیصلے کرے گی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا پاکستان کی قوم اور پاکستان کے فیصلے کرے گی، کیونکہ پاکستانی قوم کے الیکشن پر 8 فروری 2024 کو جو ڈاکہ مارا گیا ہم اپنا حق واپس لیں گے۔ انہوں نے کہا اس سے فرق نہیں پڑتا کہ امریکہ میں کون جیتا کون ہارا، ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہمارے خلاف تھی، پر ہمیں اس سے ان پر انصاف نہیں کرتے۔ ہم نے کوئی بھی، انہوں نے کہا کہ انسانوں کی قوموں کی زندگی میں ایک لمحہ آتا ہے کہ جب انہوں نے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے ظلم کے خلاف نکلنا ہے یا کمروں میں بیٹھے بند کمروں میں بیٹھے ظلم کے خلاف عمل کا حصہ بننا ہے، یا بند کمروں میں بیٹھے صرف تنقید کرنی ہے۔ اب وقت کمروں سے نکلنا کا آ گیا، لہٰذا اپنی آزادی کے لیے وکلا ہو، صحافی ہو، ماسوائے چند صحافی لگڑ بگڑ چمچے کھرچے جنہیں طاقتور حلقے حکومت فون کر کے کہتی ہے اس کو پروگرام میں بناؤ، اس کو نہیں کہتا، جس گھٹیا شخص کو کہتے ہیں اس گھٹیا شخص چول کو بھی میں جانتا ہوں، لیکن خیر کئی چول ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی صحافیوں کو بھی اب نکلنا ہوگا۔
ہم نے 2007 میں مشرف کو چانو خانہ چت کیا تھا۔ اس جلسے کی قیادت ہما علی صدر تھے پنجاب پاکستان یونین آف جرنلسٹ کے۔ ہم نے 3 مہینے جلوس نکالا تھا، جس کے پیچھے آ کے نواز شریف نے بھی نعرے لگائے، جو آج سب سے زیادہ انسانی حقوق کی وائلیشن کر رہا ہے، فنڈامنٹل رائٹ کی خلاف وائلیشن کر رہا ہے، اس کی بیٹی مریم نواز کر رہی ہے۔ محترمہ شہید بے نظیر صاحبہ بھی تشریف لائی تھی، عمران خان صاحب بھی تشریف لائے تھے، کاف لیگ کی حکومت تھی، مشرف صدر تھے۔ ہم نے 3 مہینے لاہور میں جلوس نکالا، جس میں اعتزاز احسن سر اول ہمارے جلسوں میں ہمیشہ آتے رہے، تمام وکلا برادری آتے، علی احمد قرظاد رہے، منیر ملک صاحب آتے رہے، حامد خان صاحب آتے رہے، تمام وکلا برادری آتے رہے۔ اب پھر دوبارہ اسی موومنٹ کی ضرورت ہے، اس لیے کمروں میں بیٹھنے کی بجائے صحافی ہو، وکلا ہو، تاجر ہو، کسان ہو، مزدور ہو، یا سرکاری افسر ہو یا بزنس مین ہو، اب آپ نے ظلم کے خلاف عمل کا حصہ بننا ہے یا باہر نکل کر ظالموں کا ہاتھ روکنا ہے۔ لہذا اب نکلو، ہر پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے، اور اس کے لیے محفوظ جگہ کی بجائے اب سڑکوں پر فیصلہ ہوگا۔ قوم کی تاریخ میں آپ نے حصہ ڈالنا ہے اپنا، کہ ہم نے پاکستان کی آزادی کے لیے حصہ ڈالا تھا، پاکستان کی خود مختاری کے لیے ڈالا تھا، جمہوریت کے لیے ڈالا تھا، ملک دشمنوں کے خلاف ڈالا تھا، اور سوابی میں ہونے والا جلسہ پاکستان کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ ناظرین، دوسری طرف جو میں نے سٹارٹ میں کہا تھا، پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، عالمی سطح پر IMF ہو، UN ہو، اور دیگر اس پر سخت تنقید کریں، اور بہت جلد انٹرنیشنل اہم شخصیات کا پاکستان میں وزٹ ہوگا، اور وہ حکومت اور ریاست سے بات کریں گی کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں حد سے زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ لوگوں کو اغوا کرنا، جھوٹے مقدمہ درج کرنا، گرفتار کرنا، ماں بہن بیٹیوں کی تذلیل کرنے کے سلسلے کو روکا جائے، ورنہ پاکستان کے بارے میں کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف، ایک طرف تو پاکستان اس ریاستی دہشت گردی کا شکار ہے، حکومتی دہشت گردی کا شکار ہے، دوسری طرف حکمران ملک میں بیرون ملک علاج کرانے گئے ہیں۔ اب پاکستان طریق انصاف کا نہیں، اب پاکستان کی 24 کروڑ عوام کی آزادی کا مسئلہ ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ عمران خان نے کال دے دی ہے، وکلا نے کال دے دی ہے، صحافی بھی کوئی نہ کوئی اپنا رول ادا کریں۔ کچھ لگڑ بگڑ چمچے خرچے ہیں جو سارا دن ٹرمپ کو لے کے بیٹھتے رہتے ہیں، مریم کے قصیدے پڑھتے رہتے ہیں۔ مریم نواز سے ایک مشورہ ہے، کیا بدقسمتی سے پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ بن گئی ہیں، کم سے کم آپ کے والد 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، چچا 2 دفعہ وزیر اعظم ہیں، دوسری دفعہ وزیر اعظم ہیں، آپ کی حکومت، آپ کے والد 1981 سے سیاست وزیر بنے ہوئے ہیں۔ ایک ایسا اسپتال تو بنا لو کہ گلے کا علاج ہی آپ جنیوا یا لندن کی بجائے پاکستان کر لو۔ جو سموک سے مر رہے ہیں، سب سے زیادہ سموک لاہور میں ہے، کیا آپ اس کا روزے شبلہ دن جواب نہیں دو گی؟ میڈیا کو آپ نے کنٹرول کر لیا، سموک کی خبریں نہیں چلتی، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں چلتی، کیونکہ مالکوں کو، چند لوگوں کو اشتہارات مل رہے ہیں، لیکن 24 کروڑ عوام بکاؤ مال نہیں ہے۔ یہ پاکستان کو آزادی دلا کے رہیں گے، حقیقی آزادی، جہاں بولنے کی آزادی ہو، جہاں سچ کہنے کی ہو، سچ لکھنے کی ہو، سچ دکھانے کی ہو۔ اسی میں پاکستان کی ترقی اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ نکلو پاکستان کے لیے، پاکستان زندہ ہو۔